Assalamu alaikum everyone. We are back with 8th episode of Sir Syed University of Engineering and Technology virtual information session for fall admission 2021. Thank you for joining us. I am Arham Iftikhar Khan, BBA final year student in Sir Syed University of Engineering and Technology. As you all know, Sir Syed University have already announced their fall admission 2021 for all undergraduates and postgraduates program in the Faculty of Electrical engineering, computer engineering, civil engineering, architecture, computing, and applied science. We have been receiving querying regarding admission process, eligibility criteria, fee structure, degree program, scholarship program that we are offering. So, answer to your journal queries, we are here today along with our academic leaders to help you out to decision-making process. Let me introduce to my panelists. We have Dr. Tahir Khadri, the Director of Postgraduate Program in Sir Syed University. And we have Dr. Ahmadul Haq, the Chairman of Business Administration in Sir Syed University. Dr. Tahir, he did MS from University of Warwick, UK and PhD from University of Essex, United Kingdom. Currently, he is working in directed post of graduate in Sir Syed University. Assalamu alaikum, sir. And thank you, Arima, for inviting me in this show. How are you? Alhamdulillah, sir. आप कैसे हैं? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So let me start. Okay. Okay, sir. Sir, my first question is with you. Okay, can you introduce yourself in your program? Okay. First of all, Assalamu alaikum to all of you. Let me introduce myself briefly, as Arima has already also introduced myself. My name is Dr. Tahir Kadri, and I did master's from University of Warwick, UK, and PhD from University of Essex, United Kingdom. Currently, I'm working as Director Postgraduate Studies in Sir Syed University. Coming towards the postgraduate program, the university started its master's program in the year 2000, and around 550 students have successfully completed their master's degree from SSUAT. And we also offer PhD programs in 3 disciplines, and 7 PhD degrees have also been awarded so far. Any other question from your Okay. side, or shall I continue Yes, sir. briefing? सर what factors did सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम स्टूडेंट्स को बोलें कि यहाँ अप्लाई करें फॉर मास्टर्स एंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स. Um, okay. I will come towards this, and let me introduce my master's program in detail. First, then I will come towards the categories. Okay, the university offers 7 MS programs and 3 PhD programs, in which around 250 students are enrolled. The master's program is a common question which comes around me, that how many department you have in in electronic engineering. We have 2 specializations. First one is a specialization in industrial automation, and we have recently started the specialization in control in and artificial intelligence. And we have also masters in computer engineering. We have 2 specializations in computer engineering. The first one is the software engineering, and the one is the computer networks. And masters in civil engineering, we have a specialization in structural engineering. And we have also a master's degree program in telecommunication engineering, biomedical engineering, masters in computer science, masters in mathematics. So overall, we have 7 master's degree programs in Sir Syed University. And while PhD programs, as I've said earlier, we have 3 programs for the PhD. The university has around 58 PhD faculty members, and many of them are foreign qualified, and most of them are HEC approved supervisors. Now, coming back towards your question, can you repeat what was the question basically? Sir, which factors look for the applying for admission in Sir Syed University? एक्चुअली सर यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, देखिए हमारे पास एक तो सिटी के सेंटर में है, इजीली अप्रोच हो सकती है. दूसरी बात, अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें ना, जैसे हमने शायद डिस्कस किया हो कि वी हैव अ लोएस्ट फी स्ट्रक्चर इन ओवरऑल कराची. We have only rupees 10,000 per course fees and in MS we have anyone has to complete 10 courses. So 10,000 per course is the, I think, minimum fee is charged by any university in masters and PhD programs. Secondly, हमारे पास जो
فورن اسکالرشپس ہیں جو ہم دیتے ہیں یہاں پر. ارسمس کی اسکالرشپس ہیں, موبلٹی ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس فورن جو یورپین یونیورسٹیز ہیں ان سے ہمارے پاس ایم او یو سائن ہوئے ہیں, جس کے تحت ہمارے یہاں کوئی بھی ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ اور پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ وہاں 6 مہینے کے لیے جا کر اپنے کورس ورک کر سکتا ہے اور ریسرچ کر سکتا ہے. تو یہ بینیفٹ جو ہے یہ میرے خیال ہے ماسٹرز لیول پہ اتنا زیادہ نہیں ہے کسی یونیورسٹی میں اگر آپ اس کو کمپیئر کریں. یہ بہت اچھا بینیفٹ ہے. اور اسکالرشپ کے حوالے سے بات کریں, ماسٹرز میں اتنی زیادہ اسکالرشپ اور دوسری جگہ آفر نہیں ہوتی ہیں, لیکن ہم تھیسس کو پروموٹ کرنے کے لیے, ریسرچ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے تھیسس میں 50% فیس رکھی ہوئی ہے. تو جو بھی تھیسس آپٹ کرتا ہے تو اس کو ہم آٹومیٹکلی 50% فیس چارج کرتے ہیں تھیسس کے, 50% اسکالرشپ کی مد میں اس کو دیتے ہیں. اور کچھ کوشچن آپ کا؟ ٹھیک ہے سر. سر جیسے مارکیٹ ٹرینڈس چل رہے ہیں تو سر ضروری ہے کہ کیا نام ہے کہ ایسی کون سی چیز ہوتی ہے, نیڈ ہوتی ہے کہ بیچلرس کے بعد ہمیں ماسٹرس یا ہائر اسٹڈیز کی طرف جانا پڑتا ہے ڈیورنگ جابس؟ دیکھیں اب آج کل دیکھیں جیسے ماسٹر, میرا دس از مائی پرسنل اوپینین, جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اس کی بیس پہ میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر دیکھیں آج کل بیچلرز کی جو ڈگری ہے نا وہ اتنی کامن ہو گئی ہے کہ اس کی بیس پہ تھوڑا پروموشنز وغیرہ میں اتنا آسانی نہیں ہوتی. تو اس کے پاس ایوری جو ہمارا بیچلرز جو گریجویٹ ہوگا اس کو اب ہائر اسٹڈیز کے لیے کوئی نہ کوئی کوالیفیکیشن چاہیے ہوگی. جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ٹورڈز ایم بی اے چلے جاتے ہیں, ہمارے یہاں ایم بی اے بھی شروع ہو چکا ہے, تو ایم بی اے کی طرف بھی جاتے ہیں, یا ماسٹرز ڈگری ریکوائرمنٹ مسٹ ہو گئی ہے اب کہ کسی بھی پروموشن کے لیے یا آپ کو اپنی اسکلس کو انہانس کرنے کے لیے. تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے ہر ایک کے لیے. میں تو ہم تو ریکمینڈ کریں گے سب کو ہی, ہمارے گریجویٹس کو بھی, اور جو باہر کے گریجویٹس ہیں جو ہمارے یہاں آنا چاہ رہے ہیں, کافی دوسرے یونیورسٹیز کے بھی ہمارے یہاں سے فیلڈ میں ایڈمیشن لیتے ہیں, کہ ماسٹرز کی ڈگری اب ضروری ہو گئی ہے اپنی فیلڈ کو انہانس کرنے کے لیے. دیکھیں بیچلرز دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ دیکھیں جو بیچلر ڈگری ہے نا وہ اوور آل ہوتی ہے. ہم کر رہے ہیں ماسٹرز, ہم کر رہے ہیں بیچلرز ان الیکٹرانک انجینئرنگ. اب الیکٹرانک انجینئرنگ میں تو پوری ڈومینز آ جائیں گے, ساری فیلڈز آ جائیں گے, جبکہ اگر ہم ماسٹرز کریں گے, ماسٹرز آپ کر رہے ہیں اسپیشلائزیشن ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ ہو رہا ہے, تو وہ اتنا ڈیپتھ میں نالج ہوتی ہے جو کہ آپ کو ڈیفینیٹلی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ان یور فیلڈ ٹو گرو فردر. ٹھیک ہے سر. سر جیسے ٹائم ٹو ٹائم چیزیں چینج ہو رہی ہیں, مارکیٹ کی چیزیں چینج ہو رہی ہیں, ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, تو سر اس حساب سے آپ کے جو دونوں پروگرامس ہیں وہ اس پہ لائی کرتے ہیں کہ ہم بول سکیں کہ مارکیٹ ٹرینڈ کے ساتھ سر سید چل رہی ہے؟ بالکل, ہم اس میں کافی محنت کر رہے ہیں, اور میرے ساتھ کافی ڈپارٹمنٹ جو ہیں الیکٹرانک انجینئرنگ, کمپیوٹر انجینئرنگ, سبھی محنت کر رہے ہیں. تو ابھی جیسے میں نے بتایا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بز ورڈز بنے, مشین لرننگ, ڈیپ لرننگ اور اے آئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اسی کو دیکھتے ہوئے ہی ہم نے اسی سال جو ہمارے الیکٹرانک انجینئرنگ میں ہمارے پاس جو ماسٹرز پروگرام تھا اس میں ایک اسپیشلائزیشن انٹروڈیوس کی ہے کہ آپ کا ماسٹرز ہوگا الیکٹرانک انجینئرنگ ود اسپیشلائزیشن ان اے آئی, کنٹرولز اینڈ اے آئی. تو یہ بالکل مارکیٹ ٹرینڈس کو دیکھتے ہوئے ہی یہ انٹروڈیوس کی گئی ہے. اسی طرح جو ہمارے کورس کانٹینٹس ہیں, کریکولم ہے, وہ ایوری ایئر اس کو ہم ریوائز کرتے ہیں. کمپیوٹر سائنس میں بہت اچھے اچھے کورسز آئے ہیں, مشین لرننگ کے, کمپیوٹر انجینئرنگ میں ہیں, سول کے اندر ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہی ہم اپنے کورس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. اور ابھی جیسے میں نے بتایا ابھی ہم نے نئی فیلڈ, نئی اسپیشلائزیشن انٹروڈیوس کی ہے ابھی. اور انشاءاللہ ہمارے یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری الیکٹریکل انجینئرنگ میں بھی ماسٹرز ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں, وی آر ویٹنگ فار دا این او سی فرام دا ایچ ای سی, اینڈ ماسٹرز ان سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں, اس کا بھی ہم این او سی کا ویٹ کر رہے ہیں. تو جیسے ہی ہمیں ایچ ای سی کی طرف سے این او سی ملے گا تو ہمارے ٹوٹل جو بھی 7 ماسٹرز کے پروگرام ہیں وہ 9 ہو جائیں گے, اور 3 پی ایچ ڈی کے الگ ہیں, تو 12 پروگرام ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. سر ایڈمیشن کا کوئی ایلیجبلٹی کرائٹیریا آپ ڈسکس کرنا چاہیں؟ اچھا, ایڈمیشن کا جو منیمم کرائٹیریا میں بتایا تھا ہمارے پاس ہے کہ ماسٹرز میں ایڈمیشن کے لیے جو انجینئرنگ پروگرامز ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ بیچلرز کے اندر اس بچے نے 2.5 سی جی پی اے لی ہوئی ہو, 2.5 سی جی پی, جو کہ 60% مارکس بنتے ہیں, تو وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم اپنا ایک ٹیسٹ لیتے ہیں. ٹیسٹ جو ہوتا ہے ہمارا وہ ایک این ٹی ایس کا جو گیٹ جرنل کا ٹیسٹ ہوتا تھا, جس میں انالیٹیکل ہے اور دوسرے ہیں جس میں, ٹھیک ہے. تو ہم گیٹ جرنل کے بیس پہ اپنا ٹیسٹ لیتے ہیں ریگارڈلیس آف کسی بھی فیلڈ میں آپ اپلائی کر رہے ہیں. یہ مجھے کافی کیوریز آ رہی ہیں, ای میلز بھی آ رہی ہیں کہ سر میں بایو میڈیکل میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں ماسٹرز میں, تو کیا ٹیسٹ پیٹرن ہوگا. تو میں یہاں کلیئر کر دوں کہ ہمارا جو ماسٹرز کا ٹیسٹ ہے وہ ایز پر ایچ ای سی فارمیٹ ہوتا ہے ہمارا, جو ان کا گیٹ
جرنل کا فارمیٹ ہے. تو سب کا ایک ہی ٹیسٹ ہوگا. اس میں کوئی فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا بیسکلی. اگر بایو میڈیکل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ یا الیکٹرانک کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کوشچنس نہیں ہوتے, اس میں جنرل ہوتا ہے, میتھمیٹکس ہوتی ہے, انگلش ہوتی ہے, وربل ہوتی ہے, اور انالیٹیکل ہو گیا. تو اس کے پیٹرن ہم نے ویب سائٹ پہ بھی ڈالا ہوا ہے. 100 کوشچنز ہوتے ہیں. وہ ٹیسٹ پہ 50% پاس مارکس لینا ضروری ہوتا ہے, وہ پاس کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہمارے ایک میرٹ لسٹ بنتی ہے, اس کے لحاظ سے ہم انٹرویو کو کال کرتے ہیں. اور پی ایچ ڈی کے لیے بھی ہم اپنا ٹیسٹ لیتے ہیں. اگر کسی نے, اچھا اس میں یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے, اگر کسی نے گیٹ این ٹی ایس کا جو یا گیٹ ٹیسٹ ہے وہ کلیئر کیا ہوا ہے پہلے سے جرنل کا ماسٹرز کے لیے, تو اس کو ہمارا ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف وہ اپلائی کرے گا, انٹرویو میں ہم اس کو کال آؤٹ کریں گے, اور اس کا جو بھی پروسیس ہوگا میرٹ اس کی ہم جنریٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے سر. سر تھینک یو سو مچ. سر اینڈ میں آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میسیج یہی ہے کہ جو ہمارے گریجویٹس ہیں یا جو بھی پاکستان میں گریجویٹ ہو رہے ہیں, کراچی میں گریجویٹ ہو رہے ہیں, کہ دیکھیں آپ بھی خود بھی ریئلائز کر رہے ہوں گے کہ اب ہر جگہ ماسٹرز, ہر جگہ جو بیچلرز ڈگری ہے وہ اتنی کامن ہو گئی ہے ماشاء اللہ. اتنی مطلب ہر کوئی اس کو بیچلرز, اب انجینئرنگ اتنی کامن ہو گئی ہے ڈگری, یہ بیچلرز ڈگری. تو آپ کو ہر حال میں اپنے آپ کو کوالیفیکیشن کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے. میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ ماسٹرز کے بعد پی ایچ ڈی بھی ہر بندہ کرے, جس طرح سے ایچ ای سی کی بھی پالیسی یہ ہے کہ ٹو پروموٹ ہائر ایجوکیشن. تو آپ لوگ فوراً جس طرح سے ہو سکتا ہے. اچھا ماسٹرز کا ایڈوانٹیج یہ ہے سب جگہ کہ ماسٹرز کو آپ جاب کے ساتھ ساتھ بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو فی الحال فوکس کریں جاب کو بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ڈگری بھی ارن کریں ٹو سیو یور ٹائم. دس از ویری امپورٹنٹ فار آل آف اس. ٹھیک ہے سر. سر تھینک یو سو مچ فار دی انفارمیشن اینڈ یور ٹائم. تھینک یو سو مچ سر. اوکے, ویلکم. And now I am introducing Dr. Ahmadul Haq, the Chairman Department of Business Administration in Sir Syed University of Engineering and Technology. He holds a doctorate in Islamic finance with a particular focus on prohibited business transaction, and he provided his service to University of East London in reviewing the course of MBA program in Islamic banking. He has this publication in the field of Islamic banking and finance. I am honored to welcome him. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam, Marhama. How are you? Fine. Alhamdulillah, sir. Sir, آپ کیسے ہیں؟ It's nice. It's very. I'm happy to be a part of this road show again. We did the same in the previous month, and this is the, I think, second. This is solely about the Faculty of Business Management and Social Sciences. Yes, sir. Okay, sir. Sir, my first question with you, can you introduce your program? Yes, before introducing the specific program of business administration, I would like to have a look in the past. Initially, before COVID, there were two main faculties in Sir Syed University. Number one was Faculty of Engineering, and the second was Faculty of Basic and Applied Sciences. But after COVID, now we have four different faculties at Sir Syed University. Number one is Faculty of Engineering. Number two is Faculty of Civil and Architecture. The third one is Faculty of Computing and Applied Sciences. And the fourth one is Faculty of Business Management and Social Sciences. So this faculty, the fourth one, is newly established, and we worked a lot, and thanks to the statesmanship and the leadership of the top management of SSUET, that we worked a lot in COVID. اینڈ اس کے ساتھ ہم نے جو ہے مطلب اس کووڈ میں بھی اتنا کام کیا, اور جہاں پہ شرنک ہو رہے ہیں جتنی آرگنائزیشنز ہیں ان کا سائز شرنک ہو رہا ہے, وہاں پہ ہم نے مزید گرو کیا ہے,
اور اسی کووڈ میں ہمارے پاس اب 2 فیکلٹیز نہیں ہیں بلکہ ہمارے پاس 4 فیکلٹیز ہیں. So this is newly established faculty of business management and social sciences, and one program right now we are offering from this platform, and that is 4-year program of business administration. And in fall we are going to offer MBA program. تو ہم بہت تیزی سے اس میں گرو کر رہے ہیں, اور آلریڈی 2018 میں ہمارا یہ پروگرام اٹ واز ایکچولی اپرووڈ ان 2017 اینڈ لانچ ان 2018 بزنس ایڈمنسٹریشن BBA پروگرام. تو 2018 میں یہ پروگرام جو ہے یہ لانچ ہوا ہے, اور ود ان 3 ایئر ہم نے ایک ایکسٹینسو ایکسرسائز کی, اور اس کے بعد now we are going to offer MBA program. یہ جو MBA پروگرام ہے یہ ان اسپیسیفکلی ان بچوں کے لیے ہے جو اپنی 16 ایئر ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں. تو we are going to offer them a chance or an opportunity to grow further. اور اس میں جو ہمارا پلان ہے وہ یہ ہے کہ 5 days ریگولر پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے ہوگا, اور 16 ایئر کے بعد اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ریلیونٹ بیک گراؤنڈ سے ہوتا ہے تو وہ 30 to 36 کریڈٹ آورس پورے کر کے he or she can earn masters MBA, and that would be equivalent to MPhil. اور وہ اسٹوڈنٹس جو کہ نان ریلیونٹ بیک گراؤنڈ سے ہوں گے, فار ایگزامپل انہوں نے BE کیا ہے, BS کیا ہے, 16 ایئر ایجوکیشن ان کے پاس ہے, تو وہ 60 to 66 کریڈٹ آورس جو ہیں وہ ارن کر کے اور وہ ماسٹرز کی ڈگری جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں. دیٹ وڈ بی اکارڈنگ ٹو HEC پالیسیز ایکویلنٹ ٹو MPhil. تو یہ ہمارا ایک ریگولر پروگرام ہے. اس کے ساتھ جو ہمارا ویکینڈ پروگرام ہے اس کو بھی ہم آفر کر چکے ہیں اسی کے ساتھ, کہ جس میں ہم سیٹرڈے اور سنڈے ویکینڈ پروگرام ہوگا. یہ مطلب ہم ماسٹرز میں MBA میں 2 کیٹیگریز جو ہیں وہ رن کرنے جا رہے ہیں, ایک منڈے ٹو فرائیڈے اور 6 to 9, اور دوسرا سیٹرڈے سنڈے جو ویکینڈ پروگرام ہوگا. اور دونوں کے لیے جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے وہ 50% ہونا چاہیے ان کے 16 ایئر ایجوکیشن میں, اور اس میں ریلیونٹ نان ریلیونٹ بیک گراؤنڈ دونوں سے جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اوکے سر. سر آپ اپنی تھوڑی فیکلٹی کے بارے میں ڈسکشن کر لیں کہ MBA کی جو آپ کی اپنی فیکلٹی ہے وہ ان کس ایجوکیشن اور وہ کس بیک گراؤنڈ سے ہیں, تو تھوڑا سا اچھا رہے گا. جی ڈیفینیٹلی جو فیکلٹی اگر بزنس مینجمنٹ کی فیکلٹی ہے تو ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بزنس کا ہی ہوگا. وی ہیو 2 رائٹ ناؤ PhDs in the department of business administration, and 2 more faculty members, they are doing their PhD. One has completed his coursework and he is enrolled in the PhD program, and the other one has just started his PhD. More faculty we are hiring, چونکہ ہم نے اس کو ابھی نیولی اسٹیبلش کیا ہے, اور پاسٹ کا ہمارا ایکسپیرینس ادارے کا اور یونیورسٹی کا وہ ڈپارٹمنٹس کو اسٹیبلش کرنے کا بھی ہے اور اس کو چلانے کا بھی ہے. تو گریجولی ہم اس میں آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں, چونکہ اصل چیز یہ ہے کہ پہلے اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں تو سر سید یونیورسٹی وہ انجینئرنگ کی فیلڈ میں ایک لیڈنگ یونیورسٹی ہے جو کہ پبلک سیکٹر NED کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس فیلڈ میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے سوسائٹی کو. تو آپ کے کراچی جیسے اس میگا سٹی میں جہاں پہلے صرف 2 یونیورسٹیز تھیں,
انجینئرنگ میں، جن میں NED یونیورسٹی اور داؤد انجینئرنگ کالج تھا. اس کے ساتھ ساتھ سر سید بھی موجود تھا، اور سر سید نے ایز اے پبلک سیکٹر، اگرچہ یہ پرائیویٹ تھا مگر ایز اے پبلک سیکٹر، ایز اے پبلک فگر جو ہے وہ انجینئرنگ میں اور اپلائیڈ اور بیسک سائنسز میں کنٹریبیوٹ کیا. مگر چونکہ کسی بھی سوسائٹی کی جو گروتھ ہے وہ جب تک سوشل سائنسز میں آپ نہیں آتے ہیں تو وہ اتنی افیکٹو ہوتی نہیں ہے. اگر گروتھ ہو بھی جائے تو گروتھ ریٹ آپ کو ہائی نظر آتا ہے، مگر اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ نظر نہیں آتی. سو کنسیڈرنگ دس فیکٹر، پچھلے 2 سال میں ایک ڈیبیٹ رہی، اور اس کے بعد ٹاپ مینجمنٹ نے باقاعدہ سوشل سائنسز کی جو فیکلٹی ہے اس کو الگ کر دیا ہے، اور اس پلیٹ فارم سے جو ابھی ایک پروگرام ہے وہ ہم نے لانچ کیا ہے جو کہ BBA ہے، اور اسی کا ہم MBA ماسٹرز پروگرام بھی ہم نے لانچ کیا ہے. اینڈ وی آر گوئنگ ٹو آفر سم مور نیو پروگرامز ان نیئر فیوچر from the same faculty of business management and social sciences. اوکے سر. سر جیسا آپ نے ماسٹرس کی بات کری، انسٹیٹیوشن کی بات کی کہ آپ نے نیا اسٹارٹ کیا، تو سر ہم لوگ جو سر سید ہے وہ اپنے نئے پروگرام کے ساتھ مارکیٹ کے ٹرینڈس کے ساتھ چل رہے ہیں، جیسے نیو اسپیشلائزیشنز ہیں، نیو چیزیں مارکیٹس میں آ رہی ہیں کہ کون سی چیز کیسے چوز کرنی چاہیے، تو اس کا اسٹوڈنٹ کو گائیڈنس وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں؟ جی بالکل. میں بلکہ آپ کے کوشچن کو تھوڑا سا براڈر کرتا ہوں، اس کا کینوس تھوڑا سا مزید بڑھا دیتا ہوں، جس میں ویری امپورٹنٹ تھنگ از وائی SSUET، کہ اگر یس آپ سر. نے ایڈمیشن لینا ہے تو آپ سر سید یونیورسٹی پر ہی آج کیوں روڈ شو کر رہے ہیں، کیا اس کی وجہ ہے، یا میں اس کے اوپر کیوں روڈ شو کر رہا ہوں، میں اپنے خیالات کا کیوں اظہار کر رہا ہوں. تو دیکھیں، جب بھی whenever you want to select university to grow in your career, so there are some general factors. کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ جنرل ہوتے ہیں، جتنے پیرنٹس ہیں وہ بھی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں کہ جن کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے. تو کچھ فیکٹرز ہیں وہ جنرل ہیں، اور کچھ یہ ہیں جو کہ اسپیسیفک ہیں SSUET کے ساتھ. جو آپ کے جنرل فیکٹرز ہیں ان میں تو میں کاؤنٹ کرتا ہوں لوکیشن از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ سر سید یونیورسٹی کی لوکیشن دیکھیں تو وہ سینٹر آف دی سٹی ہے. اگر آپ اس وقت اب کراچی کی جو ٹریفک کی جو صورتحال ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. یعنی اگر آپ کو شہر کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ پہ جانا ہے تو آپ کو تقریباً 1.5 سے 2.25 گھنٹے جو ہے وہ ٹریولنگ ہے، جو کہ آپ کی ہیلتھ کو بھی افیکٹ کرتی ہے، اور یقیناً وہ کاسٹ افیکٹو بھی نہیں رہتی، آپ کی پاکٹ کو بھی افیکٹ کرتی ہے. تو اس وقت سب سے زیادہ جو چیز کہ مطلب اگر آپ 6 گھنٹے یونیورسٹی میں اسپینڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو 4 گھنٹے تقریباً گھر پہ چاہیے. 4 گھنٹے اگر آپ گھر پہ وہی ریویژن جو آپ نے پڑھا ہے پورے دن میں اگر آپ اس کو ریوائز کرتے ہیں تو 6 اور 4 10 ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ 2 گھنٹے کہیں پہنچنے کے اور 2 گھنٹے واپسی کے لگاتے ہیں تو پھر آپ گھر میں انفیکٹو ہو جاتے ہیں، اور کاسٹ وائز بھی آپ انفیکٹو ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو کہ پیرنٹس بھی کنسیڈر کرتے ہیں وہ یہ کہ اتنے ایک ایسے شہر میں جہاں پہ آپ کی جو ٹریولنگ ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے، تو وہ وہاں پہ یہ لوکیشن دیکھتے ہیں کہ آپ کی لوکیشن کہاں ہے، اور آپ کہاں پہ آپ کا جو یونیورسٹی ہے وہ اس کا وہ کہاں پہ واقع ہے. پھر اس لوکیشن میں یہ تو اسٹوڈنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہوگی، لیکن وہ لوکیشن ایسی ہو کہ وہاں پہ جو ادر کنیکٹڈ جو آپ کی فیسلٹیز ہیں وہ بھی موجود ہوں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ادر کنیکٹڈ فیسلٹیز اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ یونیورسٹی روڈ کہلاتا ہے، جس میں شہر کی جتنے بھی بڑے ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں،
وہ اسی روڈ کے اوپر موجود ہیں. تو اگر آپ کو ایک آرگنائزیشن سے ایک یونیورسٹی سے دوسری یونیورسٹی میں کسی لائبریری کو ایکسیس کرنے کے لیے, کسی اور پروگرام کو ایکسیس کرنے کے لیے, کسی اور ایکٹیویٹی کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی کو ایکسیس کرنے کے لیے اگر آپ کو موو ہونا پڑتا ہے تو اٹس ایزی ٹو موو, اٹس ایزی ٹو اپروچ. نمبر 2 آپ دیکھتے جی سر. تو we were discussing about the general factor when you are going to choose the university for your career. تو اس میں نمبر 1 یہ کہ اپنے شہر کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور ٹریفک کے مسائل کو دیکھتے ہوئے, ایک میگا سٹی ہے, میگا سٹی میں وہ مسائل اچانک سے ایک انسرٹن چیزیں کچھ ایسی ہیڈن ہوتی ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہیں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے یا کہیں پہ جو ہے وہ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے, کچھ اور ہے. تو آپ کو نارملی ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ پہ موو کرنے کے لیے اچھا خاصا ٹائم بھی لگتا ہے, جو کہ آپ کو ویک بھی کر دیتا ہے, آپ ٹائرڈ بھی ہو جاتے ہیں, بہت تھک بھی جاتے ہیں. تو پھر آپ گھر میں جو بھی پورے دن آپ نے اسٹڈی کیا ہے اور جو لرن کیا ہے اس کی ریویژن کا ٹائم نہیں ہوتا. تو سر سید یونیورسٹی کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ سینٹر آف دی سٹی ہے, ایزی ٹو ایکسیس, ایزی ٹو اپروچ, اور کاسٹ وائز جو ہے وہ بھی افیکٹو ہے. یعنی جب آپ کی ٹریولنگ کم ہو گئی تو یہ اگر بینگ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی فیس کا ارینجمنٹ بھی خود کرنا ہے, تو جہاں آپ کے لیے پڑھنے کے بہترین مواقع ہیں وہاں آپ کے لیے اپنی فیس کو ارینج کرنے کے بھی بہترین مواقع ہیں. چونکہ آپ بالکل سینٹر آف دی سٹی میں موجود ہیں, وہاں پہ آپ کے لیے بھی 20 ایسے مواقع جو ہیں وہ میسر آتے ہیں جس سے آپ اپنا جو فی ارینجمنٹ ہے, جو اپنا بجٹ ہے, اس کو آپ مینٹین کرتے ہیں اور اس کو جنریٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم سر سید یونیورسٹی کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں تو چونکہ یہ ایک نظریاتی یونیورسٹی ہے جو کہ عظیم شخصیت سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے اور ان کی سوچ کی ریفلیکشن ہے, اس لیے جو سر سید یونیورسٹی میں اگر آپ باوجود اس کے کہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے, مگر جب آپ اس کے پروگرام میں آپ اس کی فی اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں تو وہ کمپیریٹیولی دوسری یونیورسٹیز سے آپ کو بہت کم نظر آتا ہے. تو ہمارا مقصد جہاں پہ یہ ہے کہ ہم سوشلی ہم کنٹریبیوٹ کریں, ہم سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کریں, تو یہ صرف زبانی باتیں نہیں ہیں بلکہ فائنینشلی اس کو ہم نے امپلیمنٹ بھی کیا ہے اور اپنی قوم کے بچوں کو یقیناً یہ مواقع بھی فراہم کیے ہیں کہ وہ اپنی لمیٹڈ بجٹ کے اندر رہتے ہوئے ایک معیاری اور اچھی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکیں. اس کے علاوہ جو فیکٹرز پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کسی یونیورسٹی کا انتخاب کرتے ہوئے, تو وہ ایک ہسٹری دیکھتے ہیں کہ اس ادارے کی ہسٹری کیا ہے. تو سر سید یونیورسٹی کے جو ہسٹری ہے وہ بہت قدیم ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی مینشن کیا کہ جہاں کراچی یونیورسٹی, این ای ڈی یونیورسٹی اور چند 2-3 پبلک یونیورسٹیز ہیں جو اس 2.5-3 کروڑ کی آبادی کو سرو کر رہی ہیں, تو وہاں پہ سر سید یونیورسٹی بھی میدان میں آتی ہے, اور یہ بھی جو اس کی ٹاپ مینجمنٹ ہے جو اس وقت کی, وہ بھی اپنے توفیق اور استعداد کے مطابق جو ہے وہ معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو ہسٹری اس کا ماضی ہے, ایک ماضی ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اس کے پروگرامز ہیں وہ ایچ ای سی کی جو ایکریڈیٹیڈ باڈیز ہیں اس سے ایکریڈیٹیڈ ہیں.
اگر انجینئرنگ پروگرام کو آپ دیکھیں تو وہ پی ای سی سے ایکریڈیٹڈ ہے، اس کی جو پروگرامز ہیں وہ پی ای سی سے ایکریڈیٹڈ ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کمپیوٹر سائنس کو دیکھیں تو وہ این سی ایس ای سے ایکریڈیٹڈ ہے. لیکن جب آپ بزنس ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کے جو بی بی اے پروگرام ہے وہ چونکہ بالکل نیو ہے تو وہ اس ایکریڈیٹیشن پروسیس میں آ گیا ہے، اس کے لوپ میں آ گیا ہے. اس لیے کہ جو ہماری باڈی ہے نیبیک، جو ہمارے اس پروگرام کی ایک ایکریڈیٹڈ باڈی ہے، تو اس سے ہم ریکویسٹ کر چکے ہیں اور کہ وہ آئیں اور ہمیں وزٹ کریں. تو باقاعدہ جو اس کی فارمیلٹیز ہیں فرسٹ فیز کی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں. ان کی طرف سے مینٹور بھی اسائن ہو چکے ہوئے ہیں اور ان کا ایک وزٹ بھی ہو چکا ہے. اور ہمارا جو فرسٹ وزٹ ہے وہ نیبیک کے مطابق جب آپ کا پہلا بیچ جو پاس آؤٹ ہوتا ہے تو اس کے آفٹر 6 منتھ جو ہے وہ آپ کا پہلا وزٹ ہوتا ہے. تو ہمارا فرسٹ بیچ انشاءاللہ اس فال میں وہ 8ویں سیمسٹر میں ہوگا اور اسپرنگ کے اسٹارٹ میں وہ یقیناً مارکیٹ میں موجود ہوگا. تو ان کی گریجویٹ ہونے کے بعد ڈیفینیٹلی وی ول بی آفرنگ نیبیک ٹو ہیو اے وزٹ اینڈ چیک آل کنڈیشنز اینڈ ریکوائرمنٹس آف دی پروگرام. اس کے علاوہ جو پیرنٹس جو چیزیں مطلب یہ تو ایک جنرل آپ کے پاس اسٹرکچر ہو گیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پوسٹ کووڈ بھی امپورٹنٹ ہو چکی ہیں اور ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ پوسٹ کووڈ آپ کے جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ایک بچے کو یا پیرنٹس کو دیکھنا چاہیے وہ آن لائن ایجوکیشن اور ایجوکیشن کی آن لائن ڈیلیوری ہے. تو سر سید یونیورسٹی لکیلی ان چند یونیورسٹیز میں سے پاکستان میں ایک یونیورسٹی ہے ریسیو این اپریسیشن لیٹر فرام ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کہ جس میں انہوں نے جو ہے باقاعدہ اپریشیٹ کیا ہے کہ سر سید یونیورسٹی ان چند یونیورسٹیز میں جو میرا خیال یہ ہے کہ 12 سے 15 کی وہ لسٹ ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کہ جس نے آن لائن ایجوکیشن کو ٹرو لیٹر اور اسپرٹ میں جو ہے وہ ڈیلیور کیا ہے. یعنی وہ تمام کنڈیشنز جو ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹ تھیں ان کے مطابق ڈیلیور کیا ہے. کیونکہ پوسٹ کووڈ میں پیرنٹس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایچ ای سی اس وقت تو ہم ایک فیز سے گزر رہے ہیں جس میں آن لائن کے لیے وی ور ناٹ ایکچولی پریپیئرڈ. لیکن جب یہ آن لائن آیا تو اس میں ہمیں 2 کام ایک ساتھ کرنے پڑے. ایک کام تو ہمیں یہ کرنا پڑا کہ ہمیں آن لائن پالیسی بنانی پڑی، یعنی آن لائن ایجوکیشن پالیسی بنانی پڑی، آن لائن ایڈمیشن پالیسی بنانی پڑی، آن لائن ایگزامینیشن پالیسی بنانی پڑی. پھر ایگزامینیشن میں کیا کیا ہرڈلز آ سکتے ہیں. ایک بچہ جب ایگزام پیپر اٹیمپٹ کر رہا ہے تو کبھی اس کا غلط فائل اپلوڈ ہو جائے گی، کبھی فائل صحیح ہوگی مگر اپلوڈ نہیں ہو پائے گی. تو اس پورے کووڈ کے دوران ہم نے سب سے زیادہ جو پالیسیز ہیں آن لائن ایگزامینیشن کی وہ بنائی. تو ہمارا جو ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ آن لائن اویلیبل ہونا چاہیے، دیٹ از اویلیبل کسی بھی وقت، بلکہ ریسنٹ وزٹ بھی پی ای سی کے ہو چکے ہیں تو وہ ڈیٹا بھی چیک کیا جا سکتا ہے. تمام ریکارڈ جو ہے وہ آن لائن موجود ہے ورچوئل لرننگ انوائرمنٹ میں. اسی طریقے سے اس کی جو ڈیلیوری ہے وہ کیسے آپ نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے، کیسے آپ نے بچوں کی پارٹیسپیشن کو انشور کرنا ہے، کیسے آپ نے افیکٹولی لیکچر جو ہے اس کو ایک کلاس روم کے انوائرمنٹ کی طرح آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. تو وی آر آلسو ایکسپرٹ ان دس فیلڈ اگر ہم یہ کہیں. اور چونکہ آپ اب فال بھی دیکھ رہے ہیں، نو بڈی نوز کہ فال کیسے ہوتا ہے، فزیکل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو اس میں اس اسٹوڈنٹ کو بالکل سیف سائڈ ہو کر کے مطلب اپنے آپ کو سیف سمجھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ کووڈ جو ہے یہ ایکسٹینڈ کرتا ہے اور یہ کنٹینیو ہوتا ہے تو ان کی اسٹڈیز پہ کسی قسم کا کوئی حرج ہوگا. بلکہ ہم بلینڈڈ بھی کر چکے ہیں، ہم آن لائن بھی کر چکے ہیں. فزیکل تو بہت زمانے سے چلا آ رہا تھا
تو یہ جو ایک فیکٹر ہے یہ اس وقت یقیناً بہت میٹر کرتا ہے کہ پیرنٹس بھی اس کو دیکھیں، چونکہ آن لائن ایجوکیشن جتنی یونیورسٹیز ہیں ان تمام یونیورسٹیز میں افیکٹولی جو ہیں وہ نہیں ہو پا رہی ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے ریسورسز کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہیں. تو یہ وہ فیکٹر ہے جو کہ پوسٹ کووڈ ہے، جس کو میں یہ چاہوں گا کہ پیرنٹس بھی اس کو کنسیڈر کریں اور اسٹوڈنٹ بھی اس کو کنسیڈر کریں. Okay, sir. Sir, thank you so much for the giving the information and for the entire live session. Thank you. Thank you very much. Thank you so much for the being part of the virtual information session. For the further queries, you can visit the admission office where we have a student counselor and faculty representative who can guide you better during the whole process. Also, you can contact us on the number and the email running down the window. We are also available on Facebook, Insta, Twitter, and LinkedIn. You may join our official social media platform for updated information, or our website for detail about our academic program, fee structure, scholarship details, and other related information. Thank you for joining us. Stay safe and good luck.